अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करें आज की इस वीडियो को। एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम की तरह ही वो शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और नेक आदमी था। पक्का सच्चा मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा बंद क्यों है? ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, यार मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। ज़ोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वजू किया और अजान की आवाज़ जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई लोग नमाज पढ़ने की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज़ में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमज़ोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया, शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाने का पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नीयत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने ज़िंदगी की तमाम आशाइशें तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है, मगर यह मुँह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह ना कर लूँ तू मेरी हिफाजत फरमा। मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा।
روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہے، جلدی چلو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پایتی میں وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں نیچی کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا، مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دیں۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور پھر قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا، اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے، کیسے زخمی کیا ہے؟ تو وہ بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا، یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا، مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا تو ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف ہاشو کی طرف بڑھا اور کہا، کیسے ہو تم؟ تو اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشو کے سیدھے بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرہانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا، جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے۔ تو شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، مولوی بیٹا نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، پہلے ہاشو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ۔ تو مولوی شریف احمد بولا، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی بیٹی شریفہ پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور وظائف کرنے لگا۔ علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالا اور تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ خدا بخش کو دیا اور کہا، یہ تعویذ چمڑے میں سیل کر شریفہ کے سیدھے بازو پر باندھ دینا۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا تھا کہ ہاشو اسے دوبارہ بلانے آ گیا۔ اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد دوبارہ گھر میں گیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ چارپائی کے سرہانے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کا قد تقریباً 5 فٹ تھا۔ شریفہ کی ماں نے کہا، آؤ آؤ مولوی بیٹا، گھبراؤ نہیں، اصل میں یہ شریفہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے۔ شریف احمد نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے وہ جنزادی یقیناً شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کل میں نے جو تعویذ دیا تھا وہ شریفہ کے بازو پر باندھا تھا کہ نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا، مولوی بیٹا، میں نے رات کو ہی اس کے دائیں بازو پر تعویذ باندھا تھا، مگر صبح دیکھا تو وہ تعویذ اس کے بازو پر نہیں تھا۔ شریفہ سے پوچھا تو اسے بھی نہیں معلوم ہے کہ رات کے وقت وہ تعویذ کہاں گیا۔
اس کے بعد شریف سب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور علاج شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفہ پڑھتا رہا اور اس سے کہنے لگا تو جنزادی ہے، عورت ہے، اس لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر تو نے اسے نہ چھوڑا تو۔ یہ سن کر وہ بولی شادی اور اس کی؟ جو شخص اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت سے مر جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ لڑکی خود ڈرامہ کر رہی تھی، آپ ویڈیو دیکھتے رہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ہونے والی ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتنے میں شریفہ اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی جانب بڑھی اور ڈنڈا لے کر اپنے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کو مارنے لگی اور کہنے لگی تو مجھ سے شادی کرے گا؟ اتنے میں شریفہ کے ماں باپ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اس کو قابو میں کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد شریفہ کی ہونے والی ساس کہنے لگی معاف کرنا بھائی، میں آج منگنی توڑتی ہوں، مجھے نہیں کروانی اپنے بیٹی کی شادی تمہاری بیٹی سے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں اور بیٹا گھر سے چلے گئے۔ شریفہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنا بیگ سنبھال کر سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد رات بھر پریشان رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنزادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کے جلالی وظیفے کا بھی اس جنزادی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ شریفہ پر کسی جنزادی کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ تو بس ڈرامہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے کہ اچانک ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور کہا مولوی صاحب جلدی چلو، اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد گھر گیا تو شریفہ کی ماں نے کہا مولوی بیٹا میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی، یہ جنزادی کب پیچھا چھوڑے گی؟ شریف احمد نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ جنزادی بھی جلد ہی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی، اللہ تیری زبان مبارک کرے، میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے، اوپر سے اس کی پھوپھی نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے، اب تو بتا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ تو شریف احمد بولا اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیجے گا۔ اماں آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولیں، آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جنزادی چیختی ہوئی بھاگ جائے گی، میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ شاید شریف احمد کو اس پر شک ہو گیا تھا، اب کیونکہ شریف احمد بھی بڑا نیک انسان تھا اور وہ لڑکی کی بھی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا، تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور آہستہ آواز میں بولا شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جنزادی نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی، اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی۔ تو تمہیں پتا چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، اور تو نے اپنی آنکھیں کیسے لال کی ہیں؟ تو شریفہ نے کہا میں نے گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہے۔ شریف احمد نے کہا تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ شریفہ بولی مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں مجبور تھی، میں نے رشتہ توڑنے کے لیے یہ ناٹک کیا تھا۔ تجھے کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو شریف نے کہا اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شریفہ بولی میرا رشتہ اس وقت ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی، اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا، میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ لیکن اب تیرا کیا ہوگا؟ تجھ سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ پر تو مشہور ہے کہ تو اسیب زدہ ہے۔ یہ سن کر شریفہ مسکرا دی اور کہنے لگی مجھ سے شادی وہ کرے گا جس سے معلوم ہے کہ میرے اوپر کسی جنزادی نے قبضہ نہیں کیا ہے۔ شریف احمد واقعی میں شریف تھا، اس نے کہا کیا مطلب؟ تو لڑکی بولی یا تو بہت معصوم ہے یا بن رہا ہے۔ شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ شریف احمد سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ شریفہ کی ماں نے کہا بیٹا کیا جنزادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ تو شریف احمد بولا بہت جلد وہ جنزادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریفہ کی ماں پریشان تھی کہ اس سے کون شادی کرے گا، پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا ہے، آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہے وہ جنزادی ہے اور دولہے کو مار دے گی۔ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی بیٹا تجھے تو سب معلوم ہے نا، تو مولوی بھی ہے، تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شریف احمد نے کہا میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ مانے۔ لڑکی کی ماں نے کہا اس مشکل وقت میں میری برادری کون سا میرے کام آئی جو میں برادری کا برا ماننے کے بارے میں سوچوں؟ اور پھر تو مسلمان بندہ ہے، اس ناطے تو میری برادری کا ہے۔ تو شریف احمد کہنے لگا کہ پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، سویرے جا کر ان کو لے آؤں گا، آپ ان سے میری شادی کی بات کر لینا۔
शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।